खुदावन के अजीम जलाली कादिर और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती अफसून हो। मेरा नाम पास्टर नील वाशिंगटन है और मेरा ताल्लुक अराइज एंड शाइन मिनिस्ट्री पाकिस्तान से है। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावन के कलाम से मीठी अमीक और ख़ूबसूरत बातों को सीखेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा उन्वान है, वो है कॉलिंग, बुलावा। कि खुदा जो है वो हमें बुलाता है, खुदा हमें आवाज़ देता है। आए मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि आज हम खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम पर गौर व फिक्र करें एहतियात के साथ, आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं ताकि हम खुदावन से उसकी आसमानी हिकमत को मांग सकें। आए मेरे अजीज़ों, हम दुआ करें। खुदा बाप यस्सु के नाम से मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज के इस मौका के लिए, इस लम्हा के लिए, इस घड़ी के लिए, ये जो तूने हमें बख्श दिया और मुमकिन किया ताकि ऐ खुदावंद तेरे लोग तेरे कलाम को सुन सकें और मैं तेरे कलाम का बयान तेरे लोगों से कर सकूं, तेरी मुनादी कर सकूं, तेरे कलाम के गहरे भेदों को, मुकाशफों को उन पर जाहिर कर सकूं। खुदावंद यस्सु के लहू को मैं तमाम देखने और सुनने वालों पर, भाइयों पर, बहनों पर, अपने ऊपर और आए खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, यहूदा के असल के बब्बर से उसका वही खून जिसने कोहे कलवरी पर बहा दिया, मैं तमाम लोगों पर मांगता हूँ, तमाम बहनों और भाइयों पर मांगता हूँ और ऐ खुदावंद तेरी आसमानी हिकमत को मांगता हूँ। अपने कलाम की समझ अता कर, यस्सु के नाम से, आमीन। ऐ मेरे अजीज दोस्त, बहनों और भाइयों, आज का जो हमारा उन्वान है, जो हमारा आज का मौजू है, वो है कॉलिंग, यानी बुलावा। कि खुदा हमें बुलाता है, खुदा हमें कॉल करता है। जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन को सुनते हैं, हमें कॉल आती है और हम जो है उसकी जानिब रजू करते हैं और उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये नंबर किसका है और हम उस नंबर को देखते हैं कि आया ये रॉन्ग नंबर है या ये नंबर जो है ये अननोन है, तो हम फिर उसे अटेंड करते हैं या नहीं करते। तो मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा की कॉलिंग के मुतल्लिक बात करेंगे, क्योंकि जब हम अपने फ़ोन पर जब हमें कॉल आती है, हम उसे देखते हैं तो हम सबसे पहले रजू करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आवाज़ सुनाई देती है या हम उसे देखते हैं। लेकिन जब खुदा हमें कॉल करता है तो हमें कैसे मालूम होता है, या खुदा की कॉलिंग जो है वो हम कैसे जान सकते हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं? ये क्यों मैं आपसे आज बयान कर रहा हूँ? क्योंकि बेशुमार ऐसे मसीही भाई और बहनें हैं कि खुदा उन्हें आवाज़ देता है, खुदा उन्हें बुलाता है और वो अपने लाइल्मी या कम इल्मी के बायस जो है, अदम मार्फत का शिकार होने के बायस जो है, वो खुदा की आवाज़ को पहचान नहीं पाते और अगर पहचान लें तो उसके प्रोटोकॉल को समझ नहीं पाते। और जिस वजह से वो खिदमत के लिए चुने तो जाते हैं, लेकिन वो खुदा के उस इल्हामी प्रोटोकॉल को, उन कवायद व ज़वाबित को नहीं जानते, जिस वजह से जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है, उनकी ज़िंदगी या खिदमत के अंदर जो है सफ़रिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर जो है वो खुदा की मर्ज़ी को जानते जानते जो है वो अपना काफ़ी वक्त जो है वो बर्बाद कर लेते हैं। तो है मेरे अजीज़ों, आए हम खुदावंद के कलाम की जानिब बढ़ते हैं। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा सबसे पहले
کیا کام کرتا ہے؟ خدا سب سے پہلے ہمیں چنتا ہے اور الگ کرتا ہے۔ خدا سب سے پہلے آپ کو چنتا ہے اور الگ کرتا ہے۔ اور کتاب مقدس میں ہم ابراہیم کو جب دیکھتے ہیں تو خدا نے اسے چنا اور پھر اسے الگ کیا۔ پھر ہم داؤد کی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ خدا نے اسے چنا اور پھر اسے الگ کر لیا۔ خدا نے ایلیا کو چنا اور پھر اسے اٹھا لیا، اسے الگ کر لیا۔ پھر ہم یسوع کی جانب دیکھتے ہیں، یسوع کو خدا باپ نے چنا اور الگ کر لیا، کیونکہ یسوع نے ایک جگہ پر کیا کہا کہ میرے بھائی بہن اور ماں وہ ہیں جو میرے کلام کو سنتے ہیں۔ یہاں پر ایک اسپیسیفک ریلیشن کی بات کی جا رہی ہے۔ تو خدا ہمیں چنتا ہے اور الگ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد خدا ہمیں بلاتا ہے۔ یاد رکھیں، پہلے خدا چنتا ہے اور الگ کرتا ہے، اور پھر خدا یہوہ پاک خدا جو ہے وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ بلاتا ہے۔ جیسے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ موسیٰ کو خدا نے کیا کی؟ کال کیا، اسے بلایا، اسے اپنی جانب بلایا اس نے، اور پھر داؤد کو اس نے بلایا اپنی جانب، اور جیسے شاگردوں کو یسوع نے اپنی جانب بلایا۔ یعنی خدا پہلے چنتا ہے اور پھر جو ہے وہ الگ کرتا ہے، اور پھر وہ آپ کو بلاتا ہے۔ پھر وہ آپ کی تربیت کرتا ہے، وہ آپ کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، وہ آپ کو ایک پروسیس میں سے گزارتا ہے۔ جیسے سونا جو ہے وہ تب تک خالص نہیں ہوتا جب تک جو ہے وہ کندن سے ہو کر نہ آئے۔ جب تک کندن جو ہے وہ بھٹی میں سے نہ گزرے وہ خالص نہیں کہلاتا یا ہوتا نہیں ہے۔ اور جس طرح سے ہم کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں کہ یسوع کو خدا باپ نے چنا، پھر اسے بلایا، اور پھر جو ہے اسے بیابان میں سے گزارا۔ ایک تربیت کا پروسیس جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر یسوع نے 70 شاگردوں کو بھیجا۔ گو وہ خدمت ان کی وہ نہیں تھی جو ہمیں عید پینتیکوس رول قدس کے بپتسمہ کے بعد نظر آتی ہے، لیکن یسوع نے اپنے 70 شاگردوں کو بھیجا تاکہ وہ جان جائیں، تاکہ وہ ان تمام چیزوں کا سامنا کریں جن کا سامنا انہیں آنے والے وقت میں کرنا ہوگا۔ میں بھیڑوں کو بھیڑیوں کے درمیان میں بھیجتا ہوں، وہ لوگوں کی باتیں سنیں، وہ لوگوں کے رویوں کو دیکھیں کہ لوگ کس طرح سے ان کی عزت بھی کریں گے اور ان کو رسوا بھی کریں گے۔ تو خدا جو ہے ہمیں پہلے چنتا ہے، پھر الگ کرتا ہے، پھر وہ ہمیں بلاتا ہے، ہمیں کال کرتا ہے، پھر وہ ہماری تربیت کرتا ہے، پھر وہ ہمیں بھیجتا ہے۔ ان تمام پروسیس کے بعد وہ ہمیں بھیجتا ہے، کس کے لیے؟ کہ سب قوموں میں جاؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو۔ تو اے میرے عزیزو، خدا جب آپ کو چنتا ہے، آپ کو کال کرتا ہے، تو یہ 4 ایسی چیزیں ہیں جو خدا جو ہے وہ اپنے کلام میں بیان کرتا ہے۔ کیا ہے؟ وہ چنتا ہے اور الگ کرتا ہے، وہ آپ کو بلاتا ہے، وہ آپ کی تربیت کرتا ہے، اور پھر وہ آپ کو بھیجتا ہے منادی کے لیے۔ جیسے عید پینتیکوست کے دن جو ہے وہ اس نے روح القدس کے بپتسمہ جب شاگردوں کو ہوا، تو اس کے بعد وہ زمین کی انتہا تک کیا وہ گواہ ٹھہرے،
اور اسی طرح سے اب ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے چند انہی باتوں پر ہم اور زیادہ گہرے طریقے سے ہم غور و فکر کریں گے کہ خدا، میں نے پہلے کہا کہ خدا چنتا ہے اور الگ کرتا ہے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا کن کو چنتا ہے۔ خدا کن کو چنتا ہے؟ نمبر 1، خدا انہیں چنتا ہے جو آخر ہیں۔ آئے میرے ساتھ نکالیں، متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 19واں باب، متی کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت۔ لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول۔ آمین۔ میرے عزیزو، خدا انہیں چنتا ہے اور الگ کرتا ہے جو آخر ہیں۔ یہاں پر متی 19 باب کی 30ویں آیت میں ہمیں 2 طرح کے آخر نظر آتے ہیں جو لوگ ہیں، کہ کچھ وہ ہیں جو دنیا کی نظر میں بے شک بڑے مقبول ہیں، بڑے مشہور ہیں، وہ شہرت رکھتے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ کوئی کلام بھی سنائے، منادی بھی کرے، معجزے بھی ہوں، سب کچھ ہو، لیکن کیا ہے؟ خدا کے نزدیک وہ ناپسندیدہ ٹھہرے۔ اے میرے عزیزو، اس کی وجہ میں آپ سے بیان کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ گناہ کی کئی اقسام ہیں، اور گناہ پوشیدہ بھی ہوتے ہیں اور ظاہری بھی ہوتے ہیں۔ ظاہری گناہ وہ ہیں جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں، اور پوشیدہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو بند کمروں میں یا تنہائی میں سرزد کیے جاتے ہیں۔ تو خدا جو ہے وہ کسی چیز سے لا علم نہیں ہے، بے علم نہیں ہے، بلکہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور دیکھتا ہے، اور ہم آسمان تلے رہتے ہیں اور آسمان کے نیچے ہی تمام چیزیں سرزد ہوتی ہیں۔ تو خدا جو ہے وہ ہمارے ہر وقت قریب ہے اور وہ ہم پر نگاہ رکھتا ہے، ہم اس کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتے۔ تو وہ لوگ جو دنیا کے سامنے بڑے روحانی ہو سکتے ہیں، بڑے ہی کامل نظر آ سکتے ہیں، لیکن وہ پوشیدگی کے اندر جو ہے وہ ہڈن طور پر جو ہے وہ کئی گناہوں کو سرزد کرتے ہیں، ان سے وہ کئی گناہوں کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو خدا جو ہے وہ خدا کی نظر میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آخر ہو جاتے ہیں۔ وہ اول دنیا کی نظر میں ہوتے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں بالکل آخر ہو جاتے ہیں۔ اور خدا جو ہے ایسوں کو نہیں چنتا، بلکہ کن کو چنتا ہے؟ جو خدا کی نظر میں اول ہوتے ہیں، لیکن دنیا کی نظر میں آخر ٹھہرتے ہیں۔ کیوں آخر ٹھہرتے ہیں؟ کیونکہ وہ خدا کے کلام کے گہرے بھیدوں کو، اس کے مکاشفوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ پینتی کوسٹل کو نہیں، وہ یہوہ وٹنس کو نہیں، وہ کیتھولک کو نہیں، وہ کسی مشن کو بھی نہیں، وہ مسینکس کو نہیں، وہ کسی کو بھی نہیں وہ پریزنٹ کرتے۔ وہ نہ پینتی کوسٹل کی تعلیم کو پریزنٹ کرتے ہیں، وہ نہ یہوہ وٹنس کی تعلیم کو پریزنٹ کرتے ہیں، وہ نہ کیتھولک کی جو ہے تعلیم کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ وہ بات کرتے ہیں کتاب مقدس کی سچائی کو، اس کی روحانیت کا بیان کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہیں جو انہیں آخر سمجھتے ہیں، دراصل وہ اول ہی ہوتے ہیں۔ لیکن خدا ایسے لوگوں کو جو اس کی نظر میں اول اور دنیا کی نظر میں آخر ہیں، خدا انہیں
चुन लेता है। हालेलुया। फिर हम मजीद देखते हैं कि खुदा और किन को चुनता है, जो रद्द किए हुए हैं। मत्ती की अंजील 21 बाब और उसकी 42वीं आयत को देखें। जो रद्द किए हुए हैं, जैसे मैंने पहले बयान किया कि ये रद्द हुए कौन हैं? जिन्हें दुनिया इज्जत नहीं देती, दुनिया उन्हें चमकते हुए सितारे के तौर पर नहीं देखती। आज क्या होता है, बेशुमार लोग जो हैं वो कलाम को सुनने से पहले ही अपने आप को किसी मिनिस्ट्री या किसी फेथ के ताबिया ले आते हैं और वो उसी के मुताबिक सुनना चाहते हैं जो कोई उन्हें सुना, जो वो चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम वो सुने जो रूह चाहता है, जो खुदा चाहता है, जो कलाम चाहता है। वो ही सुनना चाहते हैं जो वो चाहते हैं। और जो ऐसे लोग हैं वो सच्चे खादमों को, ईमानदारों को जो है वो रद्द कर देते हैं, या जो खुदा के कलाम के नए नए भेदों को आश्कारा करते हैं। और वो भेद जो हैं, वो मुकाशफे जो हैं, उनकी समझ से बहुत जो है बाहर होते हैं, या उनकी सोच इतनी नहीं होती है और वो रद्द किए जाते हैं। तो खुदा क्या कहता है? मैं ऐसों को चुनता हूं। फिर मजीद हम देखते हैं शिकस्ता दिल, ज़बूर 51 उसकी 17वीं आयत और अमाल 13 बाब उसकी 22वीं आयत। शिकस्ता दिलों को खुदा चुनता है, जो परेशान हो जाते हैं, जो अपनी जाती जिंदगी में या ख्वाह वो उसकी कोई भी वजह हो, ख्वाह कोई भी वजह हो, वो उनका दिल जो है वो दुखता है। वो दुखने से मुराद ये नहीं है कि लोग उन्हें ताने देते हैं और उन्हें जिल्लत का सामना करना पड़ता है, नहीं। वो अपने दिल में बोझ रखते हैं। गोया वो पास्टर नहीं होते, गोया वो मुबशर नहीं होते, गोया वो कोई बिशप नहीं होते। वो एक आम शख्स की हैसियत से दुनिया के अंदर रहते हैं। उनके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा होता, उन्होंने कोई ऐसे कपड़े नहीं पहने होते जिससे वो प्रीस्ट जाहिर हों, लेकिन वो बड़े आम और सादा दिल होते हैं। लेकिन वो अपने दिल में उस बोझ को महसूस करते हैं, और जो उस बोझ को महसूस करके अफसुर्दा होते हैं। जैसे यसू यरूशलेम की जानिब देखकर रो रहा था, इसी तरह से वो दिल में रोते हैं लोगों के लिए, क्योंकि लोग इसलिए मुतवज्जा नहीं होते कि उसके पास कोई पुलपट नहीं है, उसके पास कोई बड़ा स्टेज नहीं है, उसके पास कोई बिल्डिंग नहीं है। वो आम गलियों और बाजारों में दूसरे लोगों की तरह भीड़ में चलते हुए दिखाई देते हैं और वो उनकी अहमियत को नहीं समझते। लेकिन खुदा ऐसों को ही चुनता है। नंबर 4, बेवकूफों को खुदा चुनता और अलग करता है। बेवकूफ कौन है? अगर हम पहला करंथियों 1 बाब 27 आयत, दूसरा करंथियों 11 बाब 19 आयत और दूसरा करंथियों 12 बाब 11वीं आयत को पढ़ें तो इसमें तमाम चीज़ें हमें वाज़ेह हो जाती हैं कि यहाँ पर बेवकूफ़ कौन है। यहाँ पर वो लोग जिनको खुदा चुनता है वो बेवकूफ़ ठहरते हैं दुनिया की नज़र में। जैसे पौलुस बयान करता है कि मैं कलाम की सच्चाई को बयान करता हूँ, मैं खुदा के कलाम का बयान करता हूँ, लेकिन मेरी बातें सुनकर लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। और पौलुस कहता है कि अगर अक्लमंद जानकर नहीं
तो बेवकूफ़ समझ कर ही मेरी बातों को कबूल कर लो। गौर और फिक्र करो तो वो लोग जो बेवकूफ़ ठहरते हैं, दुनिया की नज़र में खुदा उन्हें चुनता और अलग करता है। नंबर 5, बातनी पोशीदा इंसानियत। 2 करंथियों 4:16 आयत। आए मेरे साथ निकाले 2 करंथियों 4 और उसकी 16 आयत। बातनी पोशीदा शख्सियत क्या है और इसका मतलब क्या है जिन्हें खुदा चुनता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, हम इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई होती जाती है। आमीन। यहाँ पर पौलुस जो है वो अपनी इनर रूहानी बातनी पोशीदा शख्सियत की बात करता है और बयान करता है कि गोया मैं देखने में जैसा हूं, या हमारी ज़ाहिरी सूरत, ये शख्सियत भी हो सकती है और ज़ाहिरी कंडीशन भी हो सकती है, जैसे जिसे हम ज़ाहिरी लुक कहते हैं कि हम जैसे भी हैं, हम कुछ भी पहनते हैं, हम जैसा भी पहनते हैं, लेकिन हमारी बातनी जो इंसानियत है वो हर रोज़ बरोज़ नहीं होती जाती है। तो जो खुदा की जुस्तजू रखते हैं, जो उसकी तहकीक व तफ्तीश में लगे रहते हैं, गोया वो बड़े खामोश हों, गोया वो कम बोलते हों, लेकिन वो अंदर से खुदावंद की जानिब अपनी तवज्जो को मरकूज रखते हैं। वो दुनिया उन्हें नहीं जानती, दुनिया उनकी अहमियत को नहीं समझती, लेकिन खुदा उनके दिल पर निगाह करता है। वो दुनिया में एक बड़ा आम शख्स का दर्जा रखते हैं, वो खिदमत करते हुए भी नजर नहीं आते, लेकिन खुदा उनकी बातनी इंसानियत, पोशीदा इंसानियत को देखता है, क्योंकि वो खुदा की जुस्तजू रखते हैं। वो आसमान की जानिब देखते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। वो लोगों के रवैयों को देखते हैं तो गहरी सोच में चले जाते हैं। वो इर्द गिर्द दरख्त, सूरज, चांद, सितारों को, फूलों को देखते हैं। वो वक्त के अंदर मुख्तलिफ लम्हात पर गौर व फिक्र करते रहते हैं। तो खुदा ऐसे लोगों को चुनता है और अलग कर लेता है। ऐ मेरे अजीजों, हमने देखा कि खुदा किन लोगों को चुनता है और किन लोगों को अलग कर लेता है। जब वो चुनता है तो वो जिस्मानी सोचों से, दोस्तों से, अजीजों अकारब से वो आपको अलग कर लेता है। जो जिस्मानी सोच रखते हैं, दुनियावी सोच रखते हैं, शख्सियत रखते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं ऊपर का हूं और तुम नीचे के हो। इसीलिए खुदा ने हमें सर ठहराया है, दुम नहीं ठहराया। वो हमें दुम से अलग करता और सर बना देता है। हालेलुया। ऐ मेरे जीजों, अब हम देखेंगे कि खुदा हमें कैसे बुलाता है। खुदा जब हमें चुनता है और अलग कर लेता है तो उसके बाद खुदा हमें बुलाता है, खुदा हमें कॉल करता है, खुदा हमसे बात करता है। और वो बात कैसे करता है, उसकी दो सूरतें हैं, दो कंडीशंस हैं। जब खुदा
آپ کو بلاتا ہے، کال کرتا ہے۔ نمبر 1 جو پہلی کنڈیشن ہے کہ خدا جب بھی آپ کو بلاتا ہے تو وہ اپنے زمین پر مقرر کردہ خادم منصوع کے ذریعہ سے آپ کو کال کرتا ہے، آپ کو بلاتا ہے۔ اور جب ہم بائبل مقدس سے دیکھتے ہیں پہلا سلاطین 19 باب اور اس کی 15ویں سے 17ویں آیت، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یہوہ پاک خدا یاوے خدا اپنے بندہ سموئیل کے ذریعہ سے وہ داؤد کو کال کرتا ہے، داؤد کو بلاتا ہے، اور داؤد کے گویا سموئیل کی آواز جو ہے، اس کا بلاوا جو ہے وہ خدا کی آواز ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری کمیونٹی کے اندر، مسیحی کمیونٹی کے اندر جو ہے یا برادری کے اندر جو ہے ایک بڑا فینومینا پایا جاتا ہے، اور وہ فینومینا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سننا چاہتے ہیں، کہ خدا ہمیں کال خود کرے، خدا ہمیں خود بلائے، خدا ہم سے خود بات کرے۔ تو یاد رکھیے گا کہ خدا اپنے منصوع کے ذریعہ سے آپ کو بلاتا ہے، آپ کو کال کرتا ہے۔ یہاں پر ارائز اینڈ شائن منسٹری کے اندر ہم جب بھی کسی کو اپنے پاس رکھتے ہیں تو ہم اسے کال کرتے ہیں، ہر ایک کو نہیں، جس کے متعلق خدا آگاہی دیتا ہے۔ خدا خود کہتا ہے کہ اسے اپنے پاس بلا، اسے اپنے پاس جگہ دے، اس کو میں نے چنا ہے، الگ کیا ہے، میں نے اس کے دل پر نگاہ کر لی ہے، میں اسے اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں، اور تو اسے کال کر، اسے بلا، اسے پیغام دے۔ تو پھر ہم اسے کال کرتے ہیں، ہم اسے بلاتے ہیں، ہم اسے پیغام دیتے ہیں۔ تو گویا یہاں پر خدا جب بھی آپ کو بلاتا ہے تو وہ اپنے خادم، وہ اپنے منصوع کے ذریعہ سے جو ہے آپ کو کال کرتا ہے۔ اور دوسری جو کنڈیشن ہے وہ ہے کہ خدا براہ راست آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ آپ کو بلاتا ہے۔ خدا اپنے منصوع کے ذریعہ سے آپ کو کال کرتا ہے۔ اور دوسری جو کنڈیشن ہے کہ خدا براہ راست آپ سے بات کرتا ہے، ملتا ہے، کلام کرتا ہے، اور خدمت کے لیے آپ کو بلاتا ہے۔ اب ہم کتاب مقدس کی روشنی میں ہم پہلی کنڈیشن پر غور کریں گے کہ خدا ہمیں بلاتا ہے اپنے منصوع، اپنے خادم کے ذریعہ سے۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یسوع کے 12 شاگردوں کا ذکر ملتا ہے۔ گویا انہیں خدا باپ نے چنا، جو یسوع کے 12 شاگرد تھے۔ انہیں کس نے چنا؟ انہیں خدا باپ نے چنا، یہوہ خدا نے چنا، یاوے خدا نے چنا، یدھ یاوے نے چنا۔ لیکن کال جو کی گئی، جو ان کو بلایا گیا، وہ کس کے ذریعے بلایا گیا؟
وہ یسوع کے ذریعہ سے انہیں بلایا گیا۔ خدا خود ان کے سامنے یا براہ راست ان سے ہم کلام نہیں ہوا، بلکہ اس نے ایک بشر کو، ابن آدم کو، جو اس زمین پر اس کا ممسو تھا، اسے چنا، اسے بھیجا اور ان کے ذریعہ سے کال کی۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے نہ صرف بلایا بلکہ انہیں چنا، الگ کیا اور بلایا۔ اسی طرح سے جب خدا کا ممسو آپ کو کال کرتا ہے، بلاتا ہے، تو گویا وہ آپ کو چنتا ہے، دنیا میں سے آپ کو چنتا ہے، الگ کرتا ہے اور بلا لیتا ہے۔ گویا کرنے والا، چننے والا، الگ کرنے والا، بلانے والا خدا ہی ہے، لیکن اس کی تکمیل، اس کا بیان زمین پر اس کے ممسو کے ذریعہ سے ہوتا ہے کہ وہ خدا کا خادم چنتا ہے، الگ کرتا ہے اور بلاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام اور کیا بیان کرتا ہے کہ خدا نے یشوع کو چنا، لیکن بلایا کس نے؟ موسیٰ نے۔ خدا نے موسیٰ سے بات کی اور موسیٰ نے یشوع سے بات کی، تو موسیٰ نے چنا، الگ کیا اور بلا لیا یشوع کو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں، جیسا میں نے پہلے بیان کیا، پہلا سموئیل 16 باب 2 آیت میں سموئیل جو ہے وہ داؤد کو کال کرتا ہے، بلاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حزائیل کے متعلق، حزائیل، یاہو اور الیشا کے متعلق کہ ایلیا نبی جو تھا اس نے 3 لوگوں کو مسح کیا، حزائیل کو تاکہ وہ ارام کا بادشاہ ہو، پھر یاہو کو وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، پھر الیشا کو جو ایلیا یعنی تیری جگہ پر نبی ہو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گویا چننے والا، الگ کرنے والا، بلانے والا خدا ہے، لیکن زمین پر یہی 3 چیزیں خدا کے ممسو، اس کے نبی کے ذریعہ سے ہو رہی ہیں۔ وہ چن رہا ہے، الگ کر رہا ہے، بلا رہا ہے اور مسح کر رہا ہے۔ تو خدا جب بھی آپ کو بلائے گا، خدا اپنے ممسو، اپنے خادم کے ذریعہ سے آپ کو کال کرے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دوسری کنڈیشن کہ خدا براہ راست آپ کو چن لیتا ہے۔ اس کی مثال بھی ہمیں خدا کے کلام سے ملتی ہے کہ موسیٰ، خدا براہ راست اس سے ہم کلام ہوا اور لیڈرشپ کے لیے اسے چن لیا۔ پھر ایلیا کو چنا، پھر یسوع کو چنا۔ تو یہاں پر ہمیں درمیان میں خادم یا ممسو نظر نہیں آ رہا، بلکہ خدا براہ راست انہیں چن رہا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر خدا جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ چن رہا ہے۔ یہاں پر درمیان میں ہمیں کوئی ممسو نظر نہیں آ رہا، لیکن یاد رکھیں کہ خدا جن لوگوں کو براہ راست چنتا، الگ کرتا اور بلاتا ہے، وہ اس دنیا کے اندر جو ہے ایک جنرل آف گاڈ کے طور پر نظر آتے ہیں۔ وہ خادم کے طور پر نہیں، وہ ڈسائپلشپ کے طور پر نہیں، بلکہ وہ جنرل کے طور پر نظر آتے ہیں۔ مین آف گاڈ کے طور پر بھی نہیں، بلکہ وہ جنرل آف گاڈ کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے
یہ ان کی خدمت سے، ان کے کلام سے، ان کے اندر خدا جس طرح سے بھی ان سے کام لینا چاہتا ہے، جو بھی ویژن ہے خدا جو ہے ان سے جو بھی کام ویژن لینا چاہتا ہے، وہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ بہت تیزی سے اور بہت ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے وہ خدا کی خدمت کرتے ہوئے سامنے آتے ہیں، ابھرتے ہیں۔ لیکن خدا زیادہ تر اپنے منصوب کے ذریعہ سے چنتا ہے تاکہ ان کی کانٹ چھانٹ ہو سکے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے جنہیں چنتا، الگ کرتا ہے اور بلاتا ہے، پھر وہ ان کی کیا کرتا ہے؟ تربیت کرتا ہے۔ خدا ان کی کیا کرتا ہے؟ تربیت کرتا ہے۔ تو تربیت کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ یسوع بیابان سے گزرا، 70 شاگردوں کو بھیجا تاکہ وہ جان سکیں کہ جو انہیں آگے کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے۔ پھر جیسے داؤد جو تھا وہ اس سے پہلے کہ بادشاہ بنتا، خدا اسے ساؤل کے سامنے جو ہے وہ اس کی تخت کے سامنے لے کر گیا، اس کے محل میں لے کر گیا تاکہ وہ طور طریقوں کو سمجھ جائے۔ تو یہاں پر خدا تربیت کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پر سب سے اہم جو ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ہماری جب تربیت کرتا ہے تو وہ ہمارا ٹیسٹ لیتا ہے۔ ٹیسٹ لیتا ہے، نو ٹیمپٹیشن۔ ٹیسٹ خدا لیتا ہے اور ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، وہ ٹیمپٹیشن کرتا ہے۔ تو کتاب مقدس میں سے بھی ہمیں جو ہے اس کی مثالیں ملتی ہیں، اس کا ذکر ملتا ہے، اور ایک نہیں بارہا بائبل کے اندر تربیت کے حوالے سے بہت کچھ موجود ہے۔ خدا جو ہے وہ 3 طرح سے ہماری تربیت کرتا ہے۔ نمبر 1، حالات کے ذریعہ سے۔ وہ ایسے حالات میں سے گزارتا ہے تاکہ ہم پالش ہو جائیں، ہماری کانٹ چھانٹ ہو جائے، ہماری تربیت ہو جائے کہ ہم کیسے جو ہے اس میں سے نکل سکتے ہیں یا ہم مضبوط ہو جائیں۔ دس از نو ٹیمپٹیشن، دس از ٹیسٹ۔ سیکنڈ، دوسری چیز، خدا کلام کے ذریعہ سے جو ہے ہماری تربیت کرتا ہے۔ اس کی مثال پہلے میں بتا دیتا ہوں۔ پہلے میں نے حالات کے متعلق بیان کیا کہ یسوع کے لیے بیابان میں ایسے حالات پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد ایوب کی زندگی کے اندر ایسے حالات پیدا ہوئے، تو یہ کیا تھی؟ تربیت تھی۔ پھر اس کے بعد کلام کے ذریعہ سے خدا ہماری تربیت کرتا ہے کہ یسوع ہیکل میں جب وہ 12 برس کا تھا، لوکا کی انجیل میں جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ خدا جو ہے وہ یسوع جو ہے وہ ہیکل میں تھا جب اس کے ماں باپ آ گئے اور وہ ادھر بھول گئے، تو وہاں پر بھی یسوع شریعت کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ تو خدا ہماری کلام کے ذریعہ سے بھی تربیت کرتا ہے۔ پھر تیسری چیز، تیسرا نقطہ، کہ خدا ہماری تربیت جو ہے وہ حالات کلام کے بعد جو ہے وہ ہماری تربیت جو ہے وہ تابع داری کی صورت میں کرتا ہے۔ تابع داری، تاکہ ہم کسی کے انڈر رہنا سیکھ جائیں، ہم فرما برداری اور عاجزی کے عنصر کو، خادمانہ رویے کو جو ہے اپنے اندر جو ہے اپنے رکھیں اور برداشت پیدا کریں۔ اس کی مثال بھی ہمیں خدا کے کلام میں سے ملتی ہے کہ سموئیل نبی جو تھا، وہ جو خداوند کا نذیر بھی تھا، نبی ہے، حنا کا جو بیٹا تھا، تو اس کی ماں چھوٹے ہوتے ہوئے ہی
اسے ایلی کاہن کے سپرد کر گئی، جہاں پر اس نے جو ہے ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ اس نے اس کی تابع داری میں گزارا، اس کی ڈانٹ بھی سنتا ہوگا، اس کا غصہ بھی سہتا ہوگا، اس کی محبت بھی سہتا ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں تاکہ ہم کسی کے انڈر رہنا سیکھ جائیں، ہم کسی کے سائے تلے رہنا سیکھ جائیں، کیونکہ جو خود سائے تلے نہیں رہنا سیکھتا وہ کسی کو بھی سایہ مہیا نہیں کر سکتا۔ اچھا، پھر آخر میں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اختتام پر، کہ یاد رکھیے کہ جو چیزیں میں نے آپ سے بیان کی، ان تمام چیزوں پر آپ نے غور و فکر کرنا ہے اور انہیں اپنی زندگی میں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اس سے آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی کہ آپ خدا کی کالنگ کو، اپنے چناؤ کو اور الگ کرنے کو جان سکیں۔ پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جسے میں اکثر کہتا ہوں اسپرچول انکاؤنٹر۔ اسپرچول انکاؤنٹر، اب میں اسپرچول انکاؤنٹر کی بات کرنے لگا کہ بعض اوقات یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ سے بیان کی کہ خدا ہمیں چنتا، اللہ کرتا، بلاتا، تربیت کرتا اور پھر بھیج دیتا ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کس طرح سے ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ انہیں جاننا بے حد ضروری ہے۔ وہ تمام نکات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے وہ کس طرح سے اسپرچول انکاؤنٹر میں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جب ہم اعمال کی کتاب، ایکٹس کی کتاب، اس کے 16 باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس جب سفر پر روانہ ہوا تو پھر سفر کرتا ہوا جب وہ منزل مقصود تک پہنچا تو وہاں پر اس نے لوگوں سے کلام کیا، کلام سنانے لگا، منادی کرنے لگا، توبہ کی منادی کرنے لگا، بپتسمے کے متعلق آگاہی دینے لگا، نجات کی خوشخبری دینے لگا۔ تو وہاں پر ایک عورت تھی جس کا نام لودیا تھا، تو وہ جو ہے اس نے بھی کلام سنا اور اس نے قبول کیا اور بپتسمہ لیا۔ تو آج جب بھی آپ کسی گھر میں عبادت کے لیے جائیں، آپ کسی کنونشن میں جائیں، آپ کسی چرچ میں جائیں، یا گھر پر عبادت کے لیے کوئی آئے، وزٹ جسے ہم کہتے ہیں، پاسٹر صاحب وزٹ کرتے ہیں، کوئی خواہ وہ آپ کا چرچ سے تعلق رکھتا ہو یا آپ کا پاسٹر ہو یا پھر جو ہے وہ رینڈملی طور پر آپ کے گھر میں آئے، تو آپ کو محسوس ہو کہ اس کی تمام باتیں جو ہیں وہ آج میرے لیے تھی، وہ آج میرے لیے تھی۔ تو یاد رکھیں کہ خدا جو ہے وہ آپ سے بات کر رہا ہے، وہ آپ سے کیا کر رہا ہے؟ بات کر رہا ہے۔ اور جس شخص کی بات سن کر آپ کو یوں محسوس ہو تو یاد رکھیے گا کہ خدا نے اسی شخص کو مقرر کیا ہے آپ پر، تاکہ آپ اس کے انگلی پکڑ کر جو ہے آپ چلنا سیکھیں، آپ چلنا سیکھیں۔ تو خدا ابتدائی طور پر جو ہے خدا نے اسے آپ پر مقرر کیا۔ ہاں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری عمر ساری خدمت میں آپ کا استاد یا روحانی باپ ہو، وقت کے ساتھ ساتھ پرسنالٹیز بدل جاتی ہیں، لیکن وہ بھی خدا کی مرضی کو جاننا ضروری ہے۔ خیر، اس پر میں کبھی روحانی باپ پر کبھی لفظ سے آپ سے بیان کروں گا۔ تو پھر اس کے بعد اسپرچول انکاؤنٹر کیا ہے؟ ایک جو بات میں نے پہلے آپ کو بتائی، جیسے لودیا کی مثال میں نے آپ کو دی، اعمال 16 باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں سے۔ پھر
پھر آپ کو محسوس ہو اندر سے، اپنر طور پر فیل کریں کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ چرچ جائیں، آپ چرچ میں جائیں، آپ کا دل چاہے کہ آپ خواہ روز جاتے ہوں یا ہر سنڈے جاتے ہوں یا کسی بھی میٹنگ میں جاتے ہوں، لیکن آپ کا دل چاہے کہ میں آج فلاں چرچ کے اندر جاؤں، اور بار بار آپ کے اندر یہ جستجو ہو، ایک اندر سے آپ فیل کریں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بے شک چرچ میں جا رہا ہوں، لیکن میرا دل پچھلے ایک ہفتے سے کر رہا ہے، ایک مہینے سے کر رہا ہے کہ میں فلاں چرچ میں جاؤں۔ بے شک آپ اس کے متعلق کچھ بھی نہ جانتے ہو، نہ پادری کو جانتے ہو، نہ کسی مبشر کو جانتے ہو، نہ وہاں کبھی گئے ہوں، لیکن اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اس چرچ میں جائیں تو یقین مانیے کہ یہ خدا کا روح ہے جو آپ کو اس چرچ میں لے کر جانا چاہ رہا ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی ایسا شخص آپ کے لیے مقرر کیا گیا ہے جو آپ کے لیے آپ کی خدمت روحانی زندگی کے اندر جو ہے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ خواہ آپ کا خاندان یا آپ کسی اور چرچ میں ہی جاتے ہو، لیکن آپ کا دل چاہے کہ میں آج فلاں چرچ میں جاؤں یا فلاں پاسٹر کے چرچ میں جاؤں، اور متواتر جو ہے آپ یہ فیل کریں۔ عموماً یہ احساس جب نیو بلیورز جو ہیں ان میں ہوتا ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات، اس کی دوسری کنڈیشن ہے، ابھی تو میں نے چرچ کی بات کی، دوسری بات کہ آپ کا دل چاہے، آپ روح میں محسوس کریں کہ مجھے فلاں شخص سے ملنا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں فلاں شخص سے ملوں، ایک دفعہ مجھے ملا تھا، میں دوبارہ اس سے ملوں، میرا دل چاہتا ہے میں بار بار اس سے ملوں، میں اس سے ڈسکس کروں کلام کے متعلق۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ پاسٹر ہو، یاد رکھیے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ پاسٹر ہے تو تبھی وہ ہمیں بتائے، نہیں، وہ خواہ پاسٹر نہیں بھی ہے، اس کا کوئی چرچ نہ ہو، کوئی بات نہیں، وہ اس کی کوئی پریسینٹر نہ ہو، کوئی بات نہیں، لیکن اب یہ جانتے ہو کہ وہ خدا کے کلام کا علم رکھتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے ملوں یا میں اپنی ہر بات اس سے ڈسکس کروں، سوال جواب اس سے کروں، تو یاد رکھیے کہ خدا جو ہے وہ آپ کا اسپرچول انکاؤنٹر کروا رہا ہے اس شخص کے ساتھ، اور وہ شخص جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ایک رہنمائی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے آپ کی ترقی میں۔ بائبل مقدس میں سے حوالہ لکھ لیں، اعمال کی کتاب 13واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ وہاں پر سرگیس جو ہے وہ اس کا دل چاہتا ہے، وہ ملنا چاہتا ہے، اس کے اندر ایک جستجو ہے کہ وہ برنباس سے ملے، وہ سول سے ملے، سول یعنی جسے ہم پالوس کہتے ہیں، تو اسپرچول انکاؤنٹر ہے۔ اچھا، پھر تیسری بات کہ بعض اوقات آپ کا اسپرچول انکاؤنٹر جو ہے وہ براہ راست روح القدس سے ہوتا ہے۔ بے شک یہ تمام کام جو ہے یہ پاک روح ہی کر رہا ہوتا ہے، اس کے انتظامات ہیں، تو بعض اوقات آپ براہ راست آپ کا اسپرچول انکاؤنٹر ہو سکتا ہے روح سے، خدا سے۔ تو اس کے اندر ہمیں پالوس کی مثال ملتی ہے کہ جب وہ دمشق کی راہ پر گھوڑے پر جا رہا تھا تو اچانک سے جو ہے وہ گھوڑے سے گر گیا، پھر اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بند ہو گئیں۔ پھر یہ تمام چیزیں آپ اعمال کی کتاب اس کی ابتدائی آیات میں پڑھ سکتے ہیں اور جانتے بھی ہوں گے۔ تو بعض اوقات خدا آپ سے اسپرچول انکاؤنٹر کرتا ہے براہ راست، جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ خدا بلاتا ہے ممسوح کے ذریعے سے اور براہ راست بھی بلاتا ہے، لیکن براہ راست بہت کم ہوتا ہے، لیکن خدا زیادہ اپنے ممسوح کے ذریعے سے ہی بلاتا ہے، اور بائبل میں بھی براہ راست جو اسپرچول انکاؤنٹر ہے وہ بہت ہمیں کم ملتا ہے، لیکن جس کے ساتھ ہوا وہ اتنا آگے گیا کہ ہمیں اس کی خدمت جو ہے وہ ہمیں دوسروں سے بہت زیادہ نظر آتی ہے۔
اچھا، تو جب بھی اچھا اسپرچول انکاؤنٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ براہ راست جو ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کا بہت زیادہ دل چاہتا ہے آپ کلام پڑھیں، آپ کا دل چاہتا ہے میں بار بار گیت گاؤں، یا میں پرانے جو گانے ہیں پرانے، جیسے مثال کے طور پر غزلیں، ہاں غزلیں جسے ہم کہتے ہیں، آپ غزلیں سنیں، آپ تنہائی میں جائیں اور جسے آپ کہتے ہیں قوالی کی طرح، جو بھی مجھے زیادہ نہیں علم اس کے متعلق کہ انہیں کیا کہتے ہیں، وہ قوالی ٹائپ آپ سنیں، پھر بڑے دھیمے سانگ گانے جسے ہم کہتے ہیں، وہ آپ کا دل چاہتا ہے، آپ زیادہ تنہائی میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور بھی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں بہت طرح کی، بعض اوقات آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ہر وقت چلتے پھرتے دل میں دعا کرتے رہیں، اب نہ بھی چاہیں تو آپ دل میں دعا کرتے رہتے ہیں، تو دس براہ راست اسپرچول انکاؤنٹر اسے کہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، کمنٹ سیشن میں بالکل بتائیے گا کہ آپ نے آج کیا سیکھا، اور آپ کی زندگی میں جو ہے کس طرح سے جو ہے آپ نے برکت پائی اس کلام کے وسیلہ سے، اور کون سی آپ نے نئی چیزوں کو سیکھا۔ تو اس بات کو ضرور بتائیے گا، اور رسپانس دیا کریں کمنٹ سیکشن میں لائک کر کے، خاص طور پر کمنٹ سیکشن میں جو ہے آپ سنیں اور ضرور بتایا کریں، کیونکہ جب آپ اس طرح بتاتے ہیں تو دو طریقوں سے جو ہے آپ خدا کے کلام کو پورا کرتے ہیں۔ ایک تو آپ شکریہ ادا کرتے ہیں وہ اس پرسن کا جو آپ کے سامنے خدا کے کلام کو بیان کر رہا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اخلاقی پہلو کی جانب سے آپ پورا اترتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے آپ پورا اترتے ہیں، اور روحانی اعتبار سے بھی آپ پورا اترتے ہیں، کیونکہ آپ گواہی کو قائم کرتے ہیں کہ آج خدا کے کلام سے میں نے یہ چیز سیکھی ہے۔ تو آپ ضرور جو ہے ان تمام چیزوں کو کیا کریں۔ تو میرے چیزوں، میں دوبارہ ایک دفعہ میں ریپیٹ کرتا ہوں بول کر کہ آج ہم نے کیا سیکھا اور ہمارا عنوان کیا تھا۔ آج کا ہمارا عنوان تھا کالنگ، بلاوا، خدا کی کالنگ، یعنی کہ خدا ہمیں چنتا ہے، خدا ہمیں بلاتا ہے، خدا ہماری تربیت کرتا ہے، خدا ہمیں بھیجتا ہے، اور خدا کن لوگوں کو چنتا ہے؟ جو آخر ہیں، جو رد کیے ہوئے ہیں، جو شکستہ دل ہیں، جو دنیا کی نظر میں بیوقوف ہیں، جو باطنی پوشیدہ انسانیت رکھتے ہیں روحانی طور پر۔ اور خدا ہمیں، پھر ہم نے سیکھا کہ خدا کیسے بلاتا ہے، کہ خدا اپنے منصوب کے ذریعے سے بلاتا ہے، خدا ہمیں براہ راست کال کرتا ہے، اور پھر جو ہے خدا اس کی مثالیں ہم نے دیکھی کہ خدا ہمیں منصوب کے ذریعے سے بلاتا ہے، جیسے یسوع نے اپنے شاگردوں کو چنا اور بلایا، پھر اس کے بعد حزائل، یاہو اور الیشا کو ایلیا نے چنا، الگ کیا اور بلایا خدا کی آواز کے مطابق، پھر سموئیل کو داؤد نے چنا، الگ کیا اور بلایا اور مسح کیا، موسیٰ کو یشوع نے کیا، اور خدا نے موسیٰ سے کال کی، اور پھر موسیٰ نے یشوع سے کال کی۔ پھر خدا ہمیں براہ راست سنتا ہے، موسیٰ، ایلیا اور یسوع کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن جن کو چنتا ہے وہ بہت ہی کم ایسی پرسنالٹیز آج بھی ہیں، اور لیکن جو چنی ہوئی ہیں براہ راست، خدا انہیں بہت زیادہ بلندی پر لے کر جاتا ہے اور الگ طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اور پھر ہم نے سیکھا کہ خدا ہماری تربیت کرتا ہے، خدا ہماری ٹیسٹ لیتا ہے، ٹیمپٹیشن نہیں کرتا، اور تربیت ہماری 3 طریقوں سے ہوتی ہے، حالات سے، کلام سے اور تابعداری سے۔ پھر ہم نے اسپرچول انکاؤنٹر دیکھا کہ جس میں ہم نے لودیا، اعمال 16 باب 13ویں اور 14ویں آیت کو دیکھا۔ پھر ہم نے دیکھا چرچ کی جانب ہمارا فوکس کیسے ہے، انر طور پر پرسن ضروری نہیں ہے وہ پاسٹر ہو، ایونجلسٹ ہو، بیشپ ہو، ریوائولسٹ ہو، نو، آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ، یہ اسپرچول انکاؤنٹر ہے۔ اس کی مثال ہم نے اعمال 13 باب اس کی 17ویں آیت سے دیکھی۔ پھر براہ راست رول قدس اسپرچول انکاؤنٹر کے متعلق میں نے آپ کو آگاہی دی۔ میرے عزیزو، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں۔ میرا نام پاسٹر نیل واشنگٹن ہے، اور ارائز اینڈ شائن منسٹری کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ یہ ہیلنگ اور ڈیلیورنس منسٹری ہے،
اور خداوند جو ہے اس منسٹری کے وسیلہ سے اپنے نام کو جلال دے، اور خداوند جو ہے آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. آمین.